सामने गिराम खुतबा मसनूना के बाद हमारी मस्जिदें आपको कुर्बानी की तरफगार है, हमारी जिंदगी आपके कुर्बानी की तरफगार है, आपके बीवी बच्चे आपके कुर्बानी की तरफगार है, आपके नन्हे नन्हे बच्चे आपके कुर्बानी की तरफगार है। अगर हमने उसकी कुर्बानी को फरामोश कर डाला, हमने उसकी कुर्बानी को नजरअंदाज कर दिया और भारी भरकम जानवर ला करके जिलहिज्जा की 10वीं तारीख को हमने ज़िबह की, तो मेरे दोस्तों गोश्त के अलावा आपको कुछ भी मैसर नहीं हो सकता है, बशर्ते कि आपने अपनी पूरी जिंदगी को रब्बे जलाल को रजामंदी के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशनुदी के लिए, अल्लाह को राजी और खुश करके अपने गुनाह को माफ़ी के लिए अल्लाह के लिए वक्फ कर दिया होगा। ऐसे इंसान को, ऐसे मुसलमान को, ऐसे मोमिनों को रब्बे जलाल की यहाँ कुर्बानी कबूल की जाएगी। वरना जो इंसान पूरी जिंदगी जहाँ चाहे, जैसा चाहे, जब चाहे, जिस अंदाज में चाहे अपने जिंदगी को गुजारता है, ऐसे इंसानों को कुर्बानी को अल्लाह के यहाँ कोई काबिल कबूल और कोई हैसियत और कोई मकाम और कोई जरूरत नहीं होती। आज हमने पूरे दिन रात धूप की तपीश में गर्मी की बर्दाश्त करके जानों को तलाशने और जमा करने के लिए हराम और हलाल की तमीज करते हैं और जानवरों को जमा करने के लिए रातों दिन को एक कर देते हैं, महज इसलिए कि हमारे मोहल्ले में, हमारे घरों में, हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में ये नाम रोशन हो जाए कि बड़ा सख्त था तो बड़ा फरबा, बड़ा मोटा, बड़ा ताजा कुर्बानी का जानवर ला करके ज़बह किया है, बड़ा ही खुशनसीब इंसान है। नहीं मेरे दोस्त, वो खुशनसीब इंसान नहीं हो सकता है जिन्होंने दिखावटी के लिए, जिन्हें अपने माशरे के लिए, अपने समाज के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने खानदान के लिए रोशन नाम करने के लिए कुर्बानी को देता है। ऐसे इंसान को कुर्बानी को यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन कोई काबिल कबूल नहीं है। ये महीना जो आम हमारे सर के सामने उमड़ रही है और हमारे करीब आ चुकी है, ये महीना अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये असर जिलहिज्जा की 10 तारीख बड़ा ही अहम तारीख और बड़ा ही अहम दिन के हामिल है। इस महीने के इस 10 तारीख में इंसान जो भी अमल करता है, जो भी अमल में बुरा अमल नहीं, नेक अमाल जो भी करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे बहुत पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। अब नेक अमाल में नमाज तो नहीं है, अच्छे गुफ्तगू, अच्छे किरदार, अच्छे करैक्टर तो नहीं है नेक अमाल में। अगर है अपने दिल के अंदर हाथ रख करके सोचे कि हमने आए गुज़िश्ता जुम्मा से लेकर के आज के जुम्मे तक कितने वक्त की नमाज पढ़ी है, चाहे दिखावटी ही क्यों ना। अगर इस महीने में या फिर इन इबादतों को अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ कबूलियत तक पहुँचाने का अगर दर्जा रखता है, तो इसका मकसद ये नहीं है कि हम जुम्मे के आखिरी घड़ी में आकर के बैठ जाए फिर निकल जाए, ये मकसद नहीं है। अगर नेक अमाल हमारा सही है, नेक अमलों में सबसे पहला और सबसे अफजल और सबसे ज्यादा नेकों की हामिल अगर कोई है तो वो नमाज है। अगर बेनमाजी कुर्बानी करता है तो उसका भी कोई हकीकत नहीं। ऐसे आम दिनों में भी खाए पिए रोशनमा करे कोई परवाह नहीं, कुर्बानी के दिन भी दिखाए कोई परवाह नहीं। आई देखते हो हदीस को, उसके बाद कुरान करीम की आयत का तर्जुमा करके अपनी बातों को आगे बढ़ूंगा। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अब्दुल्लाह बिन मसऊद, अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। हदीस इस तरह अल्लाह के फरमाते हैं, इमा मिन अय्यामिल अमलिन सालिह फिहिन्ना हब्बल्लाहु फी हादिल अय्यामिल अशर क़ालू या रसूलल्लाह। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों सुनो, मा मिन अय्यामिल लैल सालिह अमल, जो इंसान अशर जिलहिज्जा की पहली तारीख से लेकर के 10वीं तारीख तक जो भी नेक अमल करता है, जो भी सालेह अमल करता है, जो भी नेकियां कमाता है, उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को इतना पसंद है कि इससे कई ज्यादा अगर
اور وہ ان دنوں میں یعنی ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے 10 تاریخ کے علاوہ دنوں میں اور وہ اعمال کرتا ہے تو اللہ کو اتنا محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے. جو انسان یوم عاشورہ یوم ذی الحجہ کے دنوں میں کے اندر اللہ رب العالمین کی عبادات کرتا ہے, چاہے نفل نماز کی شکل میں ہو یا پھر فرض نماز کی شکل میں ہو یا اپنے آپ کو گناہوں سے دوری اختیار کرنے کی شکل میں ہو یا اللہ کے جلال کو راضی کرنے کی شکل میں ہو, کسی بھی انداز میں اگر اس ایام میں اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے ایک عمل کر لی, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اس سے بڑھ کر کے دوسرے ایام میں کرنے والوں سے بھی اس سے کئی زیادہ بہتر ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے رمضان المبارک کے آخر عشرہ کی 5 راتوں کا جو فوقیت مقام ہے, بس اسی طرح سیم یوم ذی الحجہ یعنی عشر ذی الحجہ کی پہلی تاریخ کے دنوں کی فضیلت ہے. آج دن ہے آپ لوگوں کے سامنے اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے زکات و خیرات یا پھر نفل نماز یا پھر پہلے ذی الحجہ سے لے کر کے 9 ذی الحجہ تک کنٹینیو 9 روزے مکمل کے طور پر رکھ لی, یہ بہت بڑے عمل ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی رضامندی کے لیے ایک روزہ رکھا, اللہ رب العالمین اس کو جہنم سے 70 سال کی دوری کر دیتا ہے, جہنم سے 70 سال دور کر دیتا ہے. اور 70 سال ایسے نہیں بلکہ اللہ کے نبی کی اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ انسان جنت جہنم کے دروازے سے تھوڑا تیز رفتار گھوڑے کو دوڑاتا ہو اور 70 کا نان اسٹاپ اگر وہ چلتا رہے 70 سال اگر مکمل ہو جائے وہاں تک اس کو جہنم سے دور کرتا ہے جو ایک روزہ اللہ کی رضامندی کے لیے رکھتا ہو. اب ہمیں چاہیے کہ اس ایام میں نیک اعمال میں فرسٹ کیا ہے, ہم بے نمازی سے نمازی بن جائیں. دوسرا کیا ہے کہ اس ایام میں بالخصوص روزہ رکھنے والوں میں افسوس یہ ہے کہ ہم رمضان کا روزے تو رکھتے نہیں, اس روزے کی کیا ویلیو دیتے. میرے دوست اگر اس طرح زندگی گزرا تو یقین جنگی ناکام ہو سکتے ہیں. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا قالوا یا رسول اللہ, اللہ کے نبی الجہاد فی سبیل اللہ, یہ اللہ کے راہ میں جہاد کرنے سے بھی بہتر ہے. عام دنوں میں ایک انسان اللہ کے راہ میں جہاد کرتا ہے اور ان دنوں میں نیک اعمال کرتا ہے, بالخصوص یوم نحر 10ویں تاریخ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو ذبح کرتا ہے, تو جہاد میں جانے سے بہتر اس کا عمل ہوتا ہے. جانتے ہیں جہادی کا مقام کتنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قطروں کو بڑا مقام دیا, 2 قطرہ, ایک خون کا قطرہ, ایک آنکھ کے آنسو کا قطرہ. فرماتے ہیں جس کو اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے اور اس قطرے جہنم کو آگ کو بجھا دیتی ہے. کون سی ہے کہ اللہ کی خوف سے رونے والا قطرہ اگر گر جائے اللہ کے ڈر اللہ کی خوف سے تو اس کے لیے جہنم حرام ہو جاتا ہے. اسی طرح سے ایک مجاہد جہاد کرنے کے لیے جاتا ہے, اپنے بدن میں اپنے جسم کے اندر تیر کے بچھاؤ لگاتے ہیں اور جسم چھلنی چھلنی ہو کر کے خون کے قطرے ٹپکتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ زمین پہ خون کا قطرہ گرنے سے پہلے پر جہنم اس کے لیے حرام کر دیا. لیکن ہمیں نہیں چاہیے, ہمیں صرف گوشت چاہیے, عید کے دن نئے کپڑے چاہیے, ایک دوسرے سے ملاقات چاہیے, ایک دوسرے کے سامنے گفتگو یہ ہونی چاہیے کہ میرا مال میرا چیز یہ زیادہ سے زیادہ فارغ تھا. آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں کہ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجات, ان اعظم درجات. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, وہاجروا اور جنہوں نے اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے اپنے وطن کو, اپنے گھر کو, اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے عزت دیا ہو صرف اللہ کے لیے, اسلام کے لیے, اپنے دین کو بچانے کے لیے, وجاہدوا پھر اس پہ جہاد کیا ہو باموالہم وانفسہم, اپنے مال کے ذریعے, اپنے نفس کے ذریعے. افسوس اس بات پر ہے جب مال کی بات آتی, جان کی بات آتی تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ میری جان بہت پیارا ہے, میرا مال بہت پیارا ہے, میں ان مال و جان کو اللہ کے راہ میں قربان نہیں کر سکتا, چاہے میں
زندگی گزارو. ایک تاریخ کی کتابوں میں صحیح بخاری کے اندر بھی امام بخاری مولا نے اس حدیث کو نقل فرمایا کہ جنگ تبوک کے موقع پر یہی جون و جولائی کا مہینہ تھا, دھوپ کی تپیس پڑی ہوئی تھی. جنگ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ آج سالے کے شکار ہیں, لوگوں کے اندر پیسے روپے نہیں ہے, لوگوں کے پاس مال و دولت نہیں ہے. اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا مسجدوں میں جا کر کے کہ لوگوں سنو, آج جو اللہ کے راہ میں جہاد میں جانے والوں کی مال اکٹھا کرے گا, جمع کرے گا, میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اللہ اکبر. صحابہ کرام کے پاس ایک مہینے کے راشن گھر پہ موجود نہیں تھا. صحابہ کرام کے پاس نہ کھانے کے نہ پینے کے سارے سامان ہوا کرتے تھے. صحابہ کرام کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی, میں غریب صحابہ ہوں, میں غریب صحابہ ہوں, میں آپ کے پاس کیا لا کر کے پیش کروں, کس مال کو دوں جس سے میں جنت کی ضمانت لے سکتا ہوں. صحابہ کرام نے اپنے دلوں کے اندر سوچا, میرے دوست اور صحابہ کرام جنہوں نے ہمارے خاطر دن رات کو ایک کر کے اسلام جیسی دولت کو نوازا, وہ صحابہ کرام رات میں پارٹ ٹائم جاب کرتے ہیں, پارٹ ٹائم جاب کرتے ہیں. جو جاب کرنے کی جو عوض ملتا ہے, جو پیسے ملتا ہے, جو مزدوریاں ملتی ہے, ان مزدوریوں کو لے لے کر کے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ رکھ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی, آج رات میں نے تو مشقت کی اور ایک مٹھی جو, اس کو گیہوں جو ہم لوگ بولتے ہیں, ایک مٹھی جو ملا ہے, اللہ کے نبی اس کو قبول کر لیجئے. میں بھی آپ کی جنت کی ضمانت چاہتا ہوں, آپ جس جنت کی گارنٹی دیتے ہیں اس میں بھی حصہ لینا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی نے اس جو اس سامان کو لیتے ہیں. صحابہ کرام مذاق اڑانے لگتے ہیں, منافقین بیٹھے ہوئے مذاق اڑانے لگتے ہیں کہ یہ اسلام کا مدد کر رہا ہے, ایک مٹھی جاؤ سے اسلام کی برتری دے رہا ہے, یہ کیسے انسان مذاق کر رہا ہے. اللہ رب العالمین نے اسی مذاق کو, اللہ کے نبی تو کچھ نہیں بولے, اللہ رب العالمین نے قرآن میں اعلان کر دیا کہ ایسے منافقین سنو, جس کا دل خلوص ہو کر کے ایک مٹھی نہیں, ایک جو بھی لا کر کے اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے, اللہ رب العالمین اس کو جنت الفردوس جو اللہ کے نبی نے ضمانت لیتے رہے ہیں, گارنٹی دے رہے, اس کو دینے کے لیے میں قادر ہوں. میرے دوست, وہی چلنے تبوک کے موقع پر وہی کریم صحابہ جس کو چلنے کے لیے چپل تک بھی نہیں ہو, پہننے کے لیے بہترین لباس نہ ہو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی, میں بھی آپ کے ساتھ جنگ تبوک میں جانا چاہتا ہوں, میں بھی آپ کے ساتھ جنگ تبوک میں حاضری دینا چاہتا ہوں, اور اپنے جسموں کو بوٹی بوٹی کر کے, اپنے جسموں کو تار تار کر کے, اپنے جان کو اللہ رب العالمین کے قربان کر کے جنت کا مہمان بننا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو اے صحابہ کرام, میرے پیارے سنو, اگر تمہارے پاس سواری ہے, گاڑی ہے, گھوڑا ہے, اونٹ ہے, چلنے کے لیے سواری ہے, تو آپ میرے جس تبوک میں شریک ہو سکتے ہو, اگر نہیں ہے تو میں آپ کو اجازت نہیں دے سکتا, اس لیے کہ میرا محدود سواری ہے جس کو میں نے تیار کیا ہے, بس اس کے حساب سے سواریاں بھی تیار ہے, میں آپ کو زیادہ نہیں لے جا سکتا. صحابہ کرام پلٹے, آپ کے آنسو, آنکھ کے اندر آنسو آ گئے, رب ذوالجلال کی طرف آپ اٹھاتے ہیں, اللہ سے التجا کرتے ہیں, اللہ سے شکایت کرتے ہیں کہ اللہ مجھے اتنا قریب کیوں بنایا کہ میں آج جہاد میں جانے کے قابل نہیں ہو سکا. اللہ کاش کہ میرے پاس بھی گاڑیاں ہوتی, کاش بھی میرے پاس گھوڑے ہوتے, کاش بھی میرے پاس سواریاں ہوتی, میں سر کر کے سواری میں چڑھ کر کے میں بھی جنگ تبوک میں جا کر کے اپنے آپ کو آپ سپرد کر دیتا. صحابہ کرام کی یہ رونا, یہ چیخنا, یہ التجا ہے, اگر رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انفارم کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ ایڈجسٹ کیجئے, آپ ان لوگوں کو بھی کوشش کیجئے, وہ غریب طبقات کے انسان ہیں, اگر نہ بھی جائے جو جذبات ہے, جو ایمان ہے, اس ایمان کی بدولت میں بھی جہاد میں جانے والے انسان کے برابر اس کو بھی نیکیاں دوں گا. یہ تھے صحابہ کرام جو نیکیوں کے خاطر, دین کے خاطر, ایمان کے خاطر, اسلام کے خاطر اپنے جان کو قربان کر دینا گوارا کر لیتے تھے, لیکن اللہ کو ناراض کرنے والا عمل نہیں کرتے تھے. آج ہم کتنا ہیں اللہ سے ناراض, اللہ سے روگردانی, اللہ سے بغاوت, اللہ سے طرح طرح کی گناہیں کے ساتھ باوجود بھی اپنے آپ کو سینہ تان کے کہتے ہیں کہ ہم مومن مسلمان ہیں.
ایک چلو پانی لے کر کے مر جائے تو افسوس نہیں ہوگا. ایسے مسلمان نام لے مسلمانوں پہ کوئی اثر نہیں پڑتا جو اللہ کے دین کی اسلام کے خاطر نہیں بلکہ اپنے زندگی کے جینے کی خاطر دنیا میں جیتا ہے. اس دنیا میں جینے کے لیے حق نہیں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس دنوں میں کیا کرنا ہے کہ یا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واسیلا. کہ وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا ذکر کرو, اللہ سے اللہ کا یاد کرو, اللہ کا تسبیح و تحلیل کرو صبح شام. آج ہمیں کاروبار سے فرصت نہیں, آج ہمیں ایک دوسرے کی چغلی کرنے کی فرصت نہیں, آج ہمیں ایک دوسرے کے تنازعات سے فرصت نہیں. میں رب ذوالجلال کو یاد کروں تو کیسے یاد کروں, اس حالات میں یاد کروں. میرے دوست اللہ رب العالمین نے بہترین اور سنہرا موقع دے رکھا ہے, بہترین وقت دے رکھا ہے. آپ 24 گھنٹے میں 24 گھنٹے رب ذوالجلال کو بول کر کے دنیا میں لگ جائیں, لیکن ان 24 گھنٹوں کے اندر کچھ چند لمحہ نکال لیں, چند منٹ نکال لیں, چند وقت نکال لیں اور رب کو راضی کرنے کے اپنے سر خم کر دیں. اللہ رب العالمین ان 24 گھنٹے کو لے کر کے چند لمحے کی عبادت آپ کو کامیاب و کامران اور سکسیسفل بنا دے گا. افسوس ہے کہ ہمیں یہ سب چیزیں سے کثرت دور ہے. دوست کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ان ایام میں بہت بڑی فضیلت رکھے ہیں. ان میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان ایاموں میں سے ایک اہم عبادت یہ بھی ہے, اس کے علاوہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس ایام میں بالخصوص انسان کو روزے کا اہتمام کرنا چاہیے. آج ہم لوگوں یوم عرفہ یعنی جلسات کے 9 تاریخ کا روزہ رکھنے کی عزم کیے ہوئے الحمدللہ اللہ قبول فرمائے. جو یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے حجاج کرام کے لیے نہیں ہے, عام لوگوں کے لیے. جو رکھتا ہے تو اس کو 2 سال کی گناہ مٹا دیا جاتا ہے. اب تو ہم لوگ بہت خوش ہو جائیں گے کہ لگزری موقع مل رہا ہے, سنہری اور گفٹ اور بہترین اللہ رب العالمین کی طرف آفر ہے, بس اسی کو کر لیں گے 2 سال تک سو جائیں گے. اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں, جنہوں نے یوم عرفہ کا روزہ رکھا اس کی 2 سال کی گناہ مٹا دی جاتا ہے. اس میں شکیرہ کا بدا کا نہیں درج ہے. البتہ تشریح میں فرمایا گیا کہ چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کو مٹا دی جاتے ہیں 2 سال تک. لیکن کس کا مٹائے گا؟ ہمارا مٹ سکتا ہے, آپ کا مٹ سکتا ہے. جو نماز سے دور, اللہ سے بغاوت, اللہ کے دین سے بغاوت کیے ہوئے ہیں اور ایک دن یوم عرفہ کا روزہ کسی طرح سے رکھ دیے تو کیا ہمارے 2 سال کے روزے 2 سال کے گناہ مٹا دیے جائیں گے؟ تو افسوس ہے, شرم ہے ہم لوگوں کے اوپر. جب تک ہم پورے پابندی کے ساتھ اسلام کو نہیں مانیں گے, ایمان پر نہیں رہیں گے اور اس کے بعد ہم اس روزے کو اہتمام کریں گے تب جا کر کے ہمارے روزے کو قبول کیا جائے گا اور 2 سال کے گناہ کو مٹا دی جائے گی. البتہ اسی رمضان کے موقع, اسی عصر الحجہ میں ایک اہم بات یہ ہے کہ انسان کو چاہیے, غالباً اس بات کو کہا گیا اور پھر اس لیے کہا جا رہا ہے کہ انسان کو ذہن میں سے ہو جائے کہ چاند نظر آنے سے پہلے جس کو ایک عزم ہو, جس کا ایک خیال ہو, جس نے ایک ارادہ کر لیا ہو کہ الحمدللہ آنے والے قربانی کے اندر میں قربانی دوں گا, تو اسے چاہیے کہ بال اور ناخن کو چاند دیکھنے سے کے بعد نہ کترائے. یہ اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ جس کا ارادہ ہو تو اس کو نہ کرنا ہو, ناخن اور بال نہ کترائے. داڑھی کا تو اہتمام, داڑھی کا تو کبھی بھی قطر آنے کا حکم نہیں ہے, البتہ جو چیزوں سے بچنا چاہیے. اب جو انسان یہ کرے گا پھر نماز پڑھ کے, نماز پڑھ کر کے وہ کترائے گا, اس کو ناخن کترائے گا یا تو بال کٹنگ کرائے گا تو اس کو قربانی کے ثواب عطا کیا جائے گا, قربانی کی ثواب دیا جائے گا. اگر سے یہ مسائل ہیں, اسی طرح سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اس ایام میں زیادہ سے زیادہ عملوں میں بالخصوص پیسے, دولت, مال اللہ کے راہ میں خرچ کرے. اس لیے یہ عید پیسے والی عید ہے, یہ عید خرچ کرنے والی عیدوں میں سے ہے. غریب ایسے طبقات انسان ایسے موجود ہیں جس کے گھر میں صبح ہے تو شام میں کھانے کے راشن نہیں,
اب اس کو تلاش کریں، اس کو تلاش کر کے اس راسن کو بھرپور راسن کو پہنچوائے۔ اس کے بعد اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم صاحب استطاعت رکھتے ہیں اب قربانی نہیں دے کر کے اب اس کو ادا کر دیں گے۔ یہاں مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں کہ اگر کوئی انسان اتنا طاقت نہیں رکھتا ہے، یا تو اس ایام میں انسان کو پیسے بھی نہیں ہے قربانی کرنے کا، تو قرض لے کر کے قربانی کرے۔ جی نیا مسئلہ اپنے ذہن میں بھٹکتی ہوگی کہ قرض لے کر کے قربانی کرے۔ اگر اس کے دلوں کے اندر احساس ہو کہ میں 6 مہینے میں، 2 مہینے میں، 1 مہینے میں، یعنی آنے والے قربانی سے پہلے پر میں اس کو واپس کر دوں گا، اس کو لوٹا دوں گا، تو ایسے انسان جو استطاعت رکھتا تھا لیکن کسی وجہ سے بن وقت اس کے پاس پیسے نہیں ہے، تو وہ قرض لے کر کے قربانی کرے۔ قرض لے کر کے حج نہیں کر سکتی، یہ قربانی کرنے کا قربانی کرنے کا حکم دیا جاتا ہے کہ آپ اس کو قرض لے کے کریں۔ افسوس ہم نہیں کرتے، ہمیں نہیں چاہیے قربانی کے سوا، صرف گوشت مل جائے بس یہی کافی ہے۔ میرے دوست اللہ کی اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں اللہ لہوگا بڑا دھیما ہو رہا ہے کہ لالوں تک اللہ کے یہاں اس بھی نہیں پہنچتا، صرف تقوی، ارادہ، احساس، نیت اللہ کے یہاں پہنچتا ہے۔ تو ہم اس نیت سے قربانی کریں جس نیت کو اللہ کو پسند ہو، تب جا کر کے ہم کامیاب و کامران ہو سکتے ہیں۔ اور اسی ایام میں، اس ایام یعنی پہلی تاریخ سے لے کر کے 9ویں تاریخ تک اللہ کو کثرت سے یاد کرو، جہاں رہیں، اب دکان میں ہو، مکان میں ہو، چوراہے میں ہو، یا جس جگہ پہ ہو، اللہ کی کثرت سے جی کو تحلیل کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، یا پھر اسی طرح سے جتنی بھی آپ کی دعائیں شکل اختیار کر سکتے ہیں، اپنی زبان میں بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہ کو معاف کر دے، ہمارے بخش دے، جہنم کے عذاب سے بچا لے، قبر کے عذاب سے بچا لے، اپنی زبان سے بھی کر سکتے ہیں۔ ان ایام میں آپ کی زبان ذکر سے تر ہونا چاہیے، لیکن ہماری زبان خرید و فروخت میں تر ہوتی ہے، مارکیٹوں میں، جانوروں کی ریوڑ میں ہماری زندگی کرتی ہے، اور اسی کی گفتگو میں اس زندگی کو ختم کر دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ مال کو چوز کریں، مال کو انتخاب کریں، مال کو دیکھیں کہ کس انداز کرنا چاہیے، بس 4 عیوب سے پاک ہونا چاہیے، ایسی چیزیں جسے اس کا ظاہری طور پر یہ معلوم ہو کہ اس سے کان کٹا ہو، آنکھ پھٹا ہو، پھر پاؤں پھٹا ہو، اس طرح سے ایسا ناگر ہو جو چلنے کے لائق نہ ہو، ان چیزوں سے ان سے پرہیز کریں، اس سے بچا جائے، اور ایسی چیزیں سے فرما بنایا جائے جو موٹا تازہ اور حساس و حساس ہو۔ الغرض یوم 10 ذی الحجہ کی فضیلتوں میں سب سے اعلیٰ فضیلت جو ہے یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھنے کی، جب حجاج کرام عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس دن بے انتہا بے حساب جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے۔ یہ عرفات کے دن کوئی حساب نہیں ہے، بے حساب یوم عرفہ کے دن جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، وہاں سے رہا دلاتا ہے۔ البتہ اگر آپ بھی رہائی چاہتے ہیں، اگر آپ بھی جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، تو کم از کم یوم عرفہ کے روزے 9 ذی الحجہ کو، یعنی جس دن قربانی دیں گے اس سے قبل، اس سے پہلے دن آپ روزہ کا اہتمام کر لیں، انشاءاللہ العزیز اللہ آپ کے 2 سال کے گناہ معاف کر دیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ جہنم سے آزاد کر کے جنت الفردوس میں جگہ بھی عطا کر دیں گے۔ اگر غالباً وقت زیادہ لے رہا ہوں، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے دعوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین تماموں کو جب تک دنیا میں رکھ، اسلام اور ایمان کی حالات میں رکھ، جب بھی خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جنہوں نے آپ کی رضامندی کے لیے، آپ کی خوشنودی کے لیے اپنے زندگی میں جدوجہد کر کے، قد و کاوش کر کے، حلال طریقے سے جانوروں کو جمع کر کے آپ کے راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، آپ کے راہ میں جانوروں کے گردن پہ چھری چلانے والے ہیں، اللہ اس گردن پہ چھری چلانے سے پہلے اس کی قربانی کو قبول عطا فرما۔